अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, हामिद नबी साहब जो हैं उनका शुमार जो है वो मुल्क के बड़े साफ़ियों में होता है, जय्यद साफ़ियों में होता है। आप बाखबर साफ़ी हैं और कुछ जो है वो अपना तजिया जो पेश कर रहे होते हैं, यानी इनका एक्सपीरियंस भी इतना है। तो अभी ज़ेरे नज़र जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंकशाफ करते हुए आपको नज़र आते हैं, जिसमें जो हालिया जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इसको लगाम देने की बात की गई है अदालतों की तरफ से, ये ख़ास तौर पे बाबर सत्तार साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में जज हैं। तो उन्होंने जो पिछले भी काफ़ी अरसा से यानी वो एक सख्ती का एक उनसर रखते हैं अपने जहन में। सख्ती मीन्स के एक अदल की तरफ उनका रुझान है, यानी वो किसी की लगी लिपटी बगैर वो कोई बात करते हैं, फैसले उनके फैसलों में नज़र आती हैं वो चीज़ें। तो उन्होंने कुछ ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो सज़ाएँ भी दी हैं और सज़ा देने का वो एरिया भी रखते हैं कि जिस तरह आपने देखा कि किस तरह पीटीआई के लोगों को जो है इन ब्यूरोक्रेट्स ने जो है ऊपर अपने आकाओं के कहने पे यानी इनके साथ जुल्म और सितम रवा रखा और बड़े घरों पे रेड और घरों पे छापे, ख्वातीन को के साथ नारवा सलूक, ये सारी चीज़ें जो है नाज़रीन काम ये ब्यूरोक्रेसी ने की हैं पंजाब में ख़ास तौर पे। तो उस पे नाज़रीन काम हामिद नबी साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं और इसके अलावा हमायूं मोहम्मद साहब हैं पीटीआई के, उनके साथ जो हुकूमत साजी हो रही है या हुकूमत साजी हो चुकी है इस पर बात कर रहे हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हुकूमत बनाने पे इत्तेफाक हो गया है। शहबाज शरीफ साहब ने इस हुकूमत को इत्तेहाद कहा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक वफाकी काबीना में शमूलियत पर वो राज़ी नहीं है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान बनवाने पे वो राज़ी हो गए हैं। अब एक सवाल ये है कि हुकूमत तो बन जाएगी, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दिल आपस में मिले हैं या नहीं मिले, और पीपल्स पार्टी अभी काबीना में शामिल नहीं हो रही, क्या कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद वो हुकूमत में शामिल हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो नंबर्स गेम को सामने रखें तो जो नई कौमी असम्बली में जो सबसे बड़ी पार्टी है फिलहाल तो वो नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। क्या ये आज़ाद अरकान जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से एक पार्लिमानी पार्टी का रुख इख्तियार कर सकेंगे, पार्लिमानी पार्टी बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे? इसमें टेक्निकल मामलात क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक जज साहब हैं जिन्होंने कि आज एक केस में एक स्टैंड लिया उन्होंने, और जिसका कि मैं इसको इसलिए अहम समझता हूँ कि इसका जो सरकारी अफसरान हैं जिन पे इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं उन पर उनके पास एक ऐसा पैगाम जाएगा कि शायद आइंदा वो ऐसा ना करें। इस्लामाबाद हाई बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की है और अदालत में कहा कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत चल रही है, आप समझते हैं ये मजाक है, और उनकी जो माफ़ी उन्होंने मांगी उसको मुस्तरद कर दिया। कहा आपने 970 दिनों के लिए 69 MPOs ऑर्डर जारी किए, इन लोगों को उम्रे पे नहीं जाना था या इनके बच्चे नहीं थे, और शोकाज जारी होने के बाद भी MPO ऑर्डर जारी किए गए। तो इस केस पे वो कहते हैं मैं अगले हफ्ते जजमेंट दूंगा। गुज़श्ता समात पे आप अदालत में पेश नहीं हुए तो डीसी ने उस पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी, अदालत ने माफ़ी मुस्तरद कर दी। याद रहे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने ये जो डीसी इस्लामाबाद थे इरफान नवाज मेमन साहब, इनको 2 मरतबा तब्दील करने के लिए कहा, लेकिन निगरान हुकूमत ने इनको तब्दील नहीं किया, और अब जस्टिस बाबर सत्तार ने इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। और यह कार्रवाई इसलिए बड़ी अहम है कि ये जो सरकारी अफसरान जिन पे इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं उनको सजा मिलेगी तो आइंदा से वो गैर कानूनी अहकामात पर अमल दरामद करना बंद करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आप पहले ये बताइए कि अब तो ये हुकूमत बनाने पे राजी हो गए हैं, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आने वाले कुछ दिनों में मुस्लिम लीग नून की लेड काबीना में शामिल हो जाएगी या नहीं शामिल होगी? मुझे जिस तरीके से इन लोगों ने आपस में करीब आए हैं, और एक झिझक ये थी कि हम उस कश्ती में नहीं बैठना चाहते, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा धक्का दिया जा रहा था, तो ये बादल नख्वास्ता उस जहाज़ पे टाइटैनिक कह ले या जो कह ले उस पर चढ़ गए हैं।
آپ نے ٹائٹینک کا لفظ استعمال کیا تو وہ تو ڈوب گیا تھا. نہیں تو وہ یہ ڈوبنے کے لیے ہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ سامنے جو ٹپ آف دی آئس برگ جو ہے نا, یہ آئس برگ عوام ہے اور اس کی ٹپ عمران خان ہے, ٹھیک ہے. اس ٹپ آف دی آئس برگ جس کو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بہت کمزور ہے اور یو نو دس شپ کی ناٹ بی, آئی مین نو بڈی کین سنک دس شپ, تو وہ چیز یہ ہو جائے گی ان کے ساتھ. اور یہ ایک انہوں نے جو پہلے 16 مہینوں میں کیا یہ اس سے زیادہ بڑی پرابلم ہوگی ان کے لیے, اس سے زیادہ بڑی پرابلم ہوگی. اور ون آف دا ریزن پرابلم آپ کریٹ کریں گے نہیں, پرابلم ہے. پرابلم اس لیے کریٹ ہوگی کہ یہ یاد رکھیں جب بھی میرٹ خراب ہوتا ہے نا, کچھ چیز آگے جا کے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی, وہ کبھی ٹھیک ہو نہیں سکتی. دیٹ از واٹ دا لا آف نیچر, وہ ٹھیک ہو نہیں سکتی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کا جو رویہ ہے وہ بیک ہے, وہ پیچھے سے نکل جائیں گے. انہوں نے اپنے لیے ایک جگہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پچھلی گلی سے نکل جائیں کسی بھی وقت. They don't want to take the blame and the share. پچھلی گلی جس کو کراچی کی زبان میں پتلی گلی کہتے ہیں, اب اس کو جو مرضی کہہ دیں, یہ پتلی گلی کہہ لیں, پچھلی گلی کہہ لیں, یا وہ تاریخی اس لحاظ سے کہیں سے, لیکن they are not willing to share the responsibility. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب چھوٹے بڑے دونوں, اگر ان کے اندر تھوڑا سا شعور ہوتا اور وہ سمجھتے کہ وہ ایک ان کا کافی ڈپ آیا تھا, if they wanted to gain something they should have stood on a principle کہ نہیں ساری چیزیں, دو چیزیں, چلو آپ مانتے, آپ کہتے ہو کہ ہم اس الیکشن میں ہار گئے لیکن یہ سیٹیں ہماری ہیں, اس پہ جو الیکشن کمیشن کرتے کرے, لیکن جو پاکستان تحریک انصاف بیک کینڈیڈیٹس ہیں they should have refused to accept them. دیکھیں پرابلم پاکستان کا جو میری نظر میں, اور میں نے سینٹ میں بھی یہ کہا تھا, میری نظر میں جو پرابلم ہے نا پاکستان کا, وہ یہ ہے کہ irrespective of who is what, ہمارے یہاں پہ جب پولیٹیکل مینیورنگ ہوتی ہے نا, تو اس کی وجہ سے جس کو میں کہتا ہوں پولیٹیکل میرٹ, وہ خراب ہو جاتا ہے. جب پولیٹیکل میرٹ خراب ہوتا ہے تو پھر جو پراپر ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ غلط ہو جاتی ہے, کیونکہ جب جو بندہ میرٹ پہ نہیں ہوتا نا, وہ کبھی میرٹ والے یا سخت ڈیسیژن لے نہیں سکتا. وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا شروع کر دے, کسی کے لیے کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا ہے, نہ کہ عوام کے لیے میجر ڈیسیژنز لے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے سبق نہیں سیکھ رہے اور ہم اس کے نیچے جاتے جا رہے. یا تو نا کہ میں اپنے گراف دیکھوں کہ میں پہلے سے بہتر تھا, تو اگر پہلے سے بہتر تھا چلو آپ آگے کر لو. جب آپ دیکھ رہے ہو ایک سائنس کا پروجیکٹ آپ دیکھ لو اور آپ دیکھ لو کہ آپ کا گراف مسلسل نیچے جا رہے, there must be something wrong and that wrong وہ دوبارہ بار ہو رہا ہے. کسی بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ کو بتا دیں, کسی بھی بندے کو دکھا دیں کہ یار آپ کے گراف مسلسل نیچے جا رہا ہے, مسئلہ کیا ہے, ہر ایک اپنا کورس کریکٹ کر لیتا ہے. یہ جو سابق کمشنر راولپنڈی تھے لیاقت علی چٹھا صاحب, فرض کریں انہوں نے غلط بیانی کی ہے, کوئی سازش کا حصہ ہے, یہ نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ ان کو اتنی اہم جگہ پہ راولپنڈی میں ان کو اتنے عرصے سے کمشنر کس نے لگایا ہوا تھا, اور اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ بھئی یہ پچھلے 10-15 دن میں کس کے ساتھ رابطے میں تھے, یہ تھا وہ تھا, یہ کس سے باتیں کر رہے تھے, ان کو لگایا کس نے تھا, کیوں لگایا تھا ان کو؟ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کیا کہا ہے, ہر پروگرام میں کہا ہے کہ میرے فارم 45 کے تحت بھی پی ٹی آئی جیت رہی تھی, باقی جگہوں پہ بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی انہوں نے بھی یہی کہا, ہر جگہ بہت ساری جگہوں پہ یہ کہا ہے, ٹھیک ہے. سعد رفیق نے کہا ہے کہ ہاں مجھے بھی پتا ہے کہ وہ جیت رہی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جیت رہی تھی. دیکھیں میرے اب آپ لوگ کہتے ہیں نا, اب جنرلی یہ ہوتا ہے کہ سارے کہتے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہمیں مل جانا چاہیے. ہم لوگ بھائی ہیں, 4 بھائی ہیں, ایک بھائی باقیوں کا حصہ ہڑپ کر کے لے جائے اور کہے کہ چلو اس گھر کے وسیع تر مفاد کے لیے ہم کٹھے بیٹھ جائیں. کبھی بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. ایک دو جگہوں کا بات ہو, ہم بات کر رہے ہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں 75 to 80 سیٹس کی, جن میں سے 13 سیٹوں کے بارے میں کمشنر راولپنڈی نے کہا ہے. ثبوت یہ ہے کہ ہم لاہور میں جاتے ہیں, حلقہ 130 کے فارم 47 کی بات کرتے ہیں. پہلے فارم 47 جو جاری ہوا تھا اس میں پتہ چلا تھا کہ جعلی ہے, اس میں جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑا تھا. کیا ان کے اپنے لوگوں نے بھی وہاں پہ کوئی ووٹ نہیں دیا؟ ایک چیز. اب آپ چلے جاتے ہیں, میں آپ کو ایک سٹیٹسٹکس بتاتا ہوں. لاہور کے اس میں 14 سیٹیں ہیں نیشنل کی اور 30 سیٹیں پروونشل کی. آپ کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایسے ورکرز ہیں یا سپورٹرز ہیں یا ووٹرز ہیں جو گئے ہیں 155 لوگ, 1,55,000 لوگ جو گئے, جنہوں نے صرف نیشنل اسمبلی میں ووٹ دیے, انہوں نے پروونشل اسمبلی میں ووٹ ہی نہیں دیا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ احمد میر صاحب نے جو ہے بیوروکریسی کے والے سے آپ کو ایک خبر دی کہ جس طرح بابر ستار صاحب جو ہیں وہ جج ہیں,
اسلام آباد میں انہوں نے جو ایک DC اسلام آباد تھے ان کو جو ہے وہ نوٹس کیا توہین عدالت کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے کافی سارے جو مقدمات ہیں وہ لوگوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے، پھر لوگوں کے گھروں میں ریڈز ہوئے، پھر کئی یعنی اور پولیس گردی جسے کہہ رہے ہیں، اس پولیس گردی میں جو ہے یہ DC صاحب جو ہیں یہ انوالو تھے۔ تو اس پہ DC صاحب نے جو ہے وہ ایز یوزول جو ہے وہ اس کو لائٹ لیا اور عدالت کو رسپانس نہیں کیا، پھر عدالت نے ان کو توہین عدالت کا جو ہے وہ نوٹس بھی ایشو کیا۔ یہ وہی جج صاحب ہیں ناظرین کرام جن کو جو یہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے بھی کہا تھا کہ جی ان کو یہاں سے ان کا تبادلہ کیا جائے، یعنی کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ان کو بھی کچھ شکایات تھیں ان کے حوالے سے۔ تو وہ چیزیں پھر باور ستار صاحب نے نوٹس کیا، پھر ان کو معافی نہیں ملی، ان کو اب ان کے اوپر توہین عدالت کا جو ہے وہ کیس چل رہا ہے۔ تو ایک یہ بات انہوں نے کی، یہ بھی زبردست بات ہے۔ باور ستار صاحب جو ہے ان کا حالیہ جو کنڈکٹ آیا ہے پچھلے 2 سالوں میں، یہ جو ہے بڑا زبردست قسم کا ان کا، اب کسی جج کو زبردست کہنا بھی جو ہے وہ بھی بڑی اس کی توہین ہوتی ہے، کیونکہ جج کا کام ہی عدل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام جس طریقے سے کچھ فیصلے آپ نے گزشتہ جو کچھ دنوں میں دیکھے PTI کے خلاف اور دیگر کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا جو ایک عدل کا قتل عام جو ہوتا ہوا آپ کو نظر آیا، تو اس حوالے سے اب جو جج جو فیصلہ جو عدل و انصاف کے اوپر کرتا ہے تو اس کو داد دینے کو بھی دل کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین کرام جو حالیہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو چیزیں گورنمنٹ کی تشکیل ہو رہی ہے، جو PDM 2 کا جو وجود جو ہے وہ آپ کو کچھ نکلتا ہوا، کچھ بنتا ہوا منظر عام پہ آتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی۔ اور مزے کی بات یہ ناظرین کرام کہ اب دونوں جو پارٹیاں ہیں، دونوں PMLN اور پیپلز پارٹی تو بڑی جماعتیں ہیں، یعنی یہ اب حکومت میں کودتے ہوئے ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اب پچھلے جو PDM کے جو سرخیل تھے جو شہباز شریف صاحب، انہوں نے تو اپنے کیسز معاف کروائے اور نواز شریف کو اپنے بھائی کے بھی کیسز معاف کروائے، کس طریقے سے اس کو لایا گیا یہاں پہ لا کر جو ہے اس کو اب وہ پذیرائی نہیں ملی، تو اب اس نے وزارت عظمیٰ جو ہے اپنے بھائی کے والے کی کہ PDM 2 بنا ہوا، اس نے PDM 2 بنا لی۔ اب ان کو خدشہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارتیں لینا نہیں چاہتی، وزارتیں وہ اس لیے نہیں لے رہے ناظرین کا کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہم نے آئندہ سیاست بھی کرنی ہے اور الیکشن میں بھی آنا ہے، اور وہ پنجاب میں خاص طور پہ نظر جمائے ہوئے ہیں پنجاب کے اوپر کہ پنجاب کو انہوں نے کس طریقے سے، اور پنجاب جو ہے وہ ان کو اسی طریقے سے مل سکتا ہے کہ جب وہاں پہ کوئی انتظامی فیصلے وہ نہ کر رہے ہوں، یعنی مہنگائی کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن میکنگ میں وہ شامل نہ ہو، زرداری صاحب اور وہ جو ان کا بچہ ہے وہ یہ سارے جو ہیں اس سے کنی کتراتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن PMLN والے بھی وہ بھی بڑے کائیاں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے اس پوری سردردی کو کیوں لے، تو وہ اب خاصے پچھلے دنوں سے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی بیٹھیں، بڑا ان کا آپس میں جو ہے وہ ایک گفت و شنید چلتی رہی، جس کو میرا خیال ہے شاید یہ مان کے نہیں دے رہے تھے دونوں پارٹیاں، اور پیچھے سے جب ان کو تھوڑا سا دھکا ملا اسٹیبلشمنٹ کا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ چیزیں کرو اور فوراً سے پہلے اس کا کوئی رزلٹ نکال کے دو ہمیں۔ تو اب جو ہے یہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اب یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ کسی ایک نتیجے پہ سامنے آئی ہیں، تو محمد صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ ان کا چلنا جو ہے وہ یعنی مشکل نظر آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے، آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس عوام کے لیے کوئی ریلیف کا کوئی اس میں سے چیزیں نکل کے آئیں، لیکن جو حالات و قرائن اور شواہد بتا رہے ہیں ناظرین کا اس میں سے کوئی ریلیف نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔